अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रवादारी कौमी ज़िम्मेदारी के साथ मैं हूँ आयशा असलम। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। कोविड-19 की सिचुएशन में पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल का पैगाम और माशरे में इंतशार का ख़ात्मा किस कदर मुमकिन है, आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में चंद मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, मैं चाहूँगी कि मैं उनका तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ है डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहब, जो कि साबिक MPA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू जावेद साहब, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर इशरत बसी साहब। थैंक यू आपका बसी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ है डॉक्टर बख्तावर फ़ारूक, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान से ताल्लुक़। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे साथ तीन डॉक्टर हैं, तो थैंक यू। सब जो है अलग अलग डॉक्टर हैं, तो थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए। तो बात करते हैं डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहब आपसे, और बात ये करना चाहेंगे, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बताएं कि किसी भी जब हम माशरे की बात करते हैं तो कायद की क्या अहमियत है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, घर से लेकर घर में भी एक सरबराह होता है, एक कायद होता है। बिल्कुल। अगर एक कायद ना हो तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता, एक यानी बड़ा होता है। इसी तरह अगर आप थोड़ा आगे चलें तो बिरादरी में भी बड़े होते हैं। फिर शहर के लेवल पे भी जो हमारे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होते हैं उनमें भी हम मिलकर एक बड़ा मुंतखब करते हैं। कौमी सतह पर भी जो है मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म लोगों की राय से मुंतखब किए जाते हैं ताकि वो उसकी क़यादत कर सकें, सरबराही कर। पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, रिलीजियस पार्टीज़ हों, सोशल जो समाजी तंजीमें हैं वो हों, मतलब कोई भी वक्त फ़िक्र हो जिसमें कोई भी सेक्टर हो, उसमें अगर कायद मौजूद है तो एक डिसिप्लिन बेहतर तरीके से आता है। और उसके पास राय वो सबके लेता है कायद, और राय लेने के बाद फिर वो जो फाइनल अनाउंसमेंट जो करता है, फाइनल डिसीजन वही करता है जिसको सारे ओबे करते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ जो मेरा मेन पॉइंट है वो ये है कि जब हम फ़रोग़ अमन की बात करते हैं, यकजहती की बात करते हैं, तो हर सतह के लिए कायदीन का क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वही मैं कहूँगा कि घर से लेकर मुल्क की सरबराही की क़यादत तक किसी भी शख्स को इख्तलाफी चीज़ों को हवा नहीं देनी चाहिए। ठीक। इख्तलाफात घर में मियाँ बीवी के भी होते हैं, इख्तलाफात मुल्क की लेवल पे सियासी जमातों में भी होते हैं, एक अपोजिशन होती है, इख्तलाफ जो है मजहबी मामलात में भी होता है। एक मज़हब के अंदर भी कई फ़िरके के मामलात होते हैं, लेकिन खूबसूरती ये है कि जो बंदा जिस फ़िरके की या जिस मज़हब की क़यादत कर रहा है, कायद है, उससे चाहिए कि वो दूसरों को बुरा मत कहे, अपना पैगाम अच्छे अंदाज में कन्वे ज़रूर करे, लेकिन यह कि दूसरों पर बेजा तनकीद से फिर इश्ताल बढ़ता है और वो मुनासिब नहीं है। कायद की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इख्तलाफी चीज़ों को हवा देने की बजाय इख्तलाफी चीज़ों को बिल्कुल पसे पुश डाल दे, और ऐसी चीज़ें जिससे मुआशरे में रवादारी बढ़ सके और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी बढ़ सके और यकजहती बढ़ सके, उसको जो है प्रमोट करना चाहिए। ये कायद का किरदार है, और ये एक मस्बत किरदार है कायद का, जिसको अगर हर सतह पर ये जो क़यादत जो है या मकामी कायद जो है इस तरह की रवादारी के मामलात को आगे चलाए, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे इख्तलाफात कम हो जाते हैं और मुआशरे के अंदर एक खूबसूरती पैदा हो जाती है, और बाहम जो इख्तलाफ रखने वाले भी हैं वो बाहम शीरो शक्कर होकर अपना जो ज़िंदगी का स्पैन है उसको गुजारते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कोरोना आगाही मुहिम की जब हम बात करते हैं तो सियासी, मजहबी और समाजी जो क़यादत है उनके मुश्तरका लाहे अमल की कुछ वजाहत कर दें आप। यह बड़ी अच्छी बात है। देखो, पाकिस्तान में बिलखुसूस जब कोरोना का मामला शुरू हुआ तो यहाँ पर कुछ एक मकतब फ़िक्र ऐसा था कि जो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार भी नहीं था। बिल्कुल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है उनको सारी एजुकेशन मिली, उनको सारे सबूत मिले, उनको सारा कन्विंस किया गया। मीडिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, डॉक्टर्स ने अपना किरदार अदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस बात को तस्लीम करना शुरू कर दिया कि वाकई कोरोना एक ख़तरनाक मोहलिक मर्ज़ है, क्योंकि पहले तो लोग तस्लीम नहीं करते थे। जब उन्होंने तस्लीम कर लिया तो फिर जो है उन्होंने भी एहतियाती तदाबीर करनी शुरू कर दी, और उन्होंने अपने अपने लेवल पे अपनी मसाजिद से, अपने मेंबर से, अपनी इमाम बारगाह से, अपने मंदिर से, अपने जहाँ जहाँ जो जिसका था
انہوں نے لوگوں کو پھر کنوے کرنا شروع کر دیا ہر ایک نے کہ جی یہ واقعی ہے، کیونکہ وہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو خود اس مرض کا شکار ہو گئے، تو پھر ایک ٹرسٹ سا آ گیا، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ 95% جو لوگ ہیں وہ اس بات کو یقین بھی کرتے ہیں اور احتیاط کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر عشرت، آپ سے بات کرنا چاہیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں شدت پسندی کا رجحانات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، کیا ریزن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر شدت پسندی کے رجحانات جو ہیں کسی ملک میں کم اور کسی ملک میں زیادہ چل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آن دا ہول انٹرنیشنل لیول پہ تمام ملکوں کی جو ہسٹری دیکھیں، خصوصاً انسان جو ہے وہ پڑھ کے، دیکھ کے، سن کے جو ہے وہ اپنا نالج مینٹین کرتا ہے اور اپنے مائنڈ کو سیٹ کرتا ہے کہ اسے کس طرح اپنی سوسائٹی کے اندر زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ بالکل پاکستان کے حوالے سے خصوصاً جب ہم دیکھتے ہیں تو شدت پسندی کی جو تحریکات ہیں یا جو تصورات اور نظریات ہیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پچھلے 75 سالہ ہسٹری پاکستان کی دیکھیں، یہ جو موجودہ جو عشرہ جا رہا ہے ہمارا، اس میں الحمدللہ ہماری مختلف جو تنظیمیں ہیں، ہماری مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں، ہماری مختلف جو NGOs ہیں، ہمارے مذہبی مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے طور پہ، خصوصاً میں پچھلے کئی دنوں سے مختلف چینلز پہ میری گفتگو ہو رہی ہے، میں نے دیکھا خصوصاً یہ ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے، یہ خطہ پورے پاکستان میں مذہبی حوالے سے، اور ویسے مجھے کہتے ہوئے پتہ نہیں کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ اچھی نہیں ہماری کوئی ریپیوٹ تھی اس حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری NGOs نے خاص کر، اور خصوصاً پاکستان لائنز یوتھ کونسلز نے، میں کہتا ہوں کہ میں داد دیتا ہوں ان کو، انہوں نے 103 پہ بھی پروگرام بنائے، اور خصوصاً روہی چینل جو ہمارے جنوبی پنجاب کی نمائندگی کر رہا ہے، انہوں نے بھی اس حوالے سے کافی ان کے پروگرامز میں نے سنے، رواداری کے حوالے سے، شدت پسندی کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ ایکچول جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو پورے معاشرے کے جو، جیسے صدیقی صاحب فرما رہے تھے، قائدین، سیاسی جو ہمارے طبقات ہیں، جو ہمارے مذہبی طبقات ہیں، ایون دین جو ہمارے جو سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر وہ جو ٹیچرز ہیں، اور خصوصاً جو ہمارا لٹریچر ہے، اور جو ہمارے پیرنٹس ہیں، میں کہتا ہوں سوسائٹی کے ہر فرد کے اوپر یہ لازم ہے، مذہبی تعصبات سے بالاتر ہو کر ہمیں انسانیت کے لیے سوچنا ہے کہ ہم ایز اے ہیومن بینگ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سوچنا ہے۔ جب انسانیت کی بات کر رہے ہیں تو میں جاننا چاہوں گی، بلکہ ہم سب جاننا چاہیں گے کہ انسانیت کیا ہے، انسانیت کے تقاضے کیا ہیں، اور کووڈ-19 میں ہم نے انسانیت کا اور ایک اچھے شہری ہونے کا کس طرح ثبوت دینا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ بہت اچھا آپ نے مطلب ایک موضوع منتخب کیا۔ انسانیت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب اولاد آدم ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص وداؤٹ اینی مطلب ریزن کے کوئی کسی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے تو ارسطوٹل نے کہا تھا مین از اے سوشل اینیمل۔ تو انسان تو معاشرے کے اندر وہ ہر انسان کسی دوسرے کا وہ محتاج ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے۔ بلکہ یہ لفظ رواداری کے اوپر بھی میں راستے میں آتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اصل میں یہ سریکی میں بھی روا روی کا ایک لفظ بولا جاتا ہے، اٹس اے ویری مطلب کامن ورڈ اور بڑا میٹھا ورڈ ہے ہمارا سریکی میں، کہ ہم کس طرح داری منے کسی کی خدمت کرنا، دکانداری، مطلب رواداری، یہ الفاظ جو ہیں ہمیں ایک دوسرے کی خدمت میں آتے ہیں۔ رواداری سے مراد بھی یہی ہے کہ ہم کس طرح ایک دوسرے انسان کی، دوسرے شخص کی اپنے آپ کو سیکریفائز کرتے ہو، اپنی خواہشات کو دباتے ہوئے ہم کس طرح ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور کووڈ-19 کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ورلڈ لیول پہ، چاہے وہ ہمارے یورپ ہے یا ہمارا ایشیا ہے، یا جتنے بھی ہمارے خطے ہیں،
انہوں نے اپنے طور پر تمام حکومتوں نے مل کر کام کیا ہے. انہوں نے مطلب تحقیقات کی, اپنے فنڈز مقرر کیے, اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر اس بیماری کے خاتمے کے لیے لوگوں کو وہ دیے وہ چیزیں کہ جس سے وہ ختم ہو جائے, لوگوں کا دکھ ختم ہو. اور ہماری حکومت پاکستان خصوصاً وہ جو ہے پورے سب لوگوں نے مل کر اس کے اندر, صاحب ثروت لوگوں نے بھی اپنا رول پلے کیا, مذہبی طبقوں نے بھی رول پلے کیا. اب مجھے بلکہ کچھ جو ہے چرچز میں جانے کا اتفاق ہوا, دیکھو انہوں نے بھی اپنی چیئرز کو کھلا کر دیا. مساجد کے علماء نے اپنی صفوں کے اندر جو ہے وہ صف بندی کو, کلوزنگ کو ختم کر کے 3-3 فٹ کے 6-6 فٹ کے فاصلے پہ لوگوں کو رکھا. جیسے صدیقی سے فرما رہے تھے, شروع میں کچھ طبقات کے لوگ, مذہبی مسالے کے لوگ نہیں مان رہے تھے, لیکن انہیں ماننا پڑا. اس کی وجہ یہ ہے آخر میں وہی علماء کرام, وہی مکاتب فکر کے لوگ, وہی اساتذہ کرام, وہی یونیورسٹی کے پروفیسر, وہی سائنٹسٹ جو ہے انہوں نے پوری قوم کو متحد کیا. اور خصوصاً یہ جو ہماری, پھر دوبارہ میں نام لے رہا ہوں دوسری دفعہ, کہ ادھر جنوبی پنجاب میں ہماری این جی اوز نے اور پاکستان لائنز یوتھ کونسلز نے, انہوں نے تو اتنے پروگرامز کیے, میں خود حیران ہوں کہ اپنے طور پہ میرے بھائی ڈاکٹر کیسر صاحب جو ہیں, جو اس نظام کو چلا رہے ہیں, انہوں نے ذاتی فنڈنگ سے بھی اس کا حوالے سے لوگوں کو کیا اور ان کی ہیلپ کی, مدد کیا. اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے, ہم بلا تفریق مذہب کے, چاہے کوئی کرسچن ہے, چاہے کوئی ہندو ہے, چاہے مسلم ہے, کوئی بھی ہے, اس کی امداد کی جائے. اس کے اگر وہ بیمار ہوتا ہے اس کو لے کے جایا جائے. اس کا اگر کوئی ہمسایہ ہے, مذہبی سوچ سے بالاتر ہو کر انسانیت کو مدد, ہم بحیثیت انسان ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, قربان کی, یہ دولت آنی جانی چاہیے. جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر بختیار فاروق ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, جو کہ کنسلٹنٹ ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ملتان کے. ان سے جانتے ہیں کرونا ایمرجنسی میں حکومتی انتظامیہ نے پرامن ماحول کے قیام اور صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے کیا کردار ادا کیا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ وعلیکم السلام. عائشہ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ اچھا ٹھیک ٹھاک. عائشہ میں آپ کو, ایک تو گورنمنٹ نے ہمارے پہ بہت یعنی احتیاط کی, ہمارے لیے فنڈنگ کی, ہمارے لیے سب کچھ کیا. ساتھ اس کے ایون میں ایز اے ڈاکٹر ریپرزینٹ کر رہی ہوں, آج کل نشتر میں ہوتی ہوں, تو نشتر میں ڈاکٹرز کی تو ایک آپ کو پتہ ہے خدمات ہم بلا ہی نہیں سکتے کہ ڈاکٹرز نے تو, ایون میں اپنی آپ کو بات کروں کہ میرے گھر میں بزرگ لوگ تھے, میرے بچے تھے, تو ایون میں, میرے جو کولیگز تھے, ہم لوگ ہاسٹل ہم نے لیے, الگ الگ رومز لیے کہ ہم ان سے سیپریٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے, ہم ایون ہم پورا ہفتہ اپنے پیرنٹس کو نہیں دیکھ سکتے تھے, اپنے ایون ہسبینڈ سے بھی ہم ایس او پیز کا. اور گورنمنٹ نے بھی بہت اچھا رول پلے کیا. گورنمنٹ نے ہمیں ایون کہ آپ دیکھیں موبائل ٹونز پہ گورنمنٹ نے کورونا کی اویئرنیس کے لیے, کورونا کے اویئرنیس کے لیے تو جتنی خدمات کی جائیں, وہ تو جتنی اویئرنیس پھیلائی جائے, لیکن وہ تو یہ اس لیول پہ نا کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج, جب تک ہم خود چینج نہیں کریں گے کوئی اور نہیں آ سکتا. لوگوں نے بہت ایس او پیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا, احتیاط بھی بہت زیادہ کی. اور کورونا کی نشتر ایڈمنسٹریشن نے تو جتنی کی جائے وہ آپ کو مثال نہیں ملتی. انہوں نے تو ایون یہ کیا کہ کورونا کے ایون جو ہمارے وارڈز تھے, ایون کارڈک وارڈ, آرتھوپیڈک وارڈ, اس کو کورونا وارڈز میں کنورٹ کر دیا. اس کو کورونا وارڈز میں اس کے اسپیسیفک بیڈز رکھے, اس میں کورونا کے ایس او پیز کو کیئر کر کے سارے, جو ایک پیک درمیان میں آئی تھی کورونا کی, وہ تو اس میں ڈاکٹرز نے اتنا رول پلے کیا کہ اس میں سارے انہوں نے ایون وارڈز کو بھی کرونا وارڈز میں کنورٹ کر دیا. اس لیے ان کی خدمات تو نہ بھلا سکتے. اور ہمارا تو, ہم لوگ نشتر ایز اے نشتر کو ریپرزینٹیٹیو میں کیسے, ہمارے تو اپنے جو وی سی صاحب ہیں وہ کورونا سے افیکٹڈ ہوئے, اور ان کی اللہ میاں ان کو جنت نصیب کرے, ان کی ڈیتھ ہوئی. اور ایون ہمارے آج بھی ڈیلی بیسس پہ ایک موسٹ ینگسٹ ہمارے یہ نیورولوجسٹ تھے, انہوں نے بھی کیس کے دوران وہ افیکٹڈ ہوئے, اور افیکٹ کے بعد انہوں نے رات کو افیکٹڈ ہوئے, اور صبح ان کو یعنی 3-4 دن بعد ان کو وینٹ پہ گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ ایون سنگل ڈاکٹر تھے اپنے سرونگ فیملی کے. بالکل بس اس کی ہے. لیکن گورنمنٹ نے بھی بہت رول پلے کیا, اور گورنمنٹ کی بھی اور نشتر ایڈمنسٹریشن کی بھی, ان کی خدمات کو نہ بھلایا جا سکتا. اور اسپیشلی ڈاکٹرز نے دن رات, ہمیں تو اپنی ہمارے اوپر حالات ہوئے کہ ہم کس طرح اپنے فیملی سے, ایون بچے میرے دور سے دیکھ رہے ہوتے تھے, ہم ان کو دیکھ کے کہتے تھے کہ نہیں آپ نے نہیں آنا, اور کٹ کے بغیر. اور کٹ اگر آپ لوگ پہن کے دیکھ لیں, اگر کوئی بھی آپ پہن کے دیکھیں, تو ہم لوگ آپ لوگ لیول پہ تو لاپرواہی ہو جاتی ہے, لیکن جس 24 آورس کٹ پہننا, اور آپ بعد میں ہماری حالت دیکھتے اس کٹ کے بعد, تو آپ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے کیا حالت ہوتی تھی.
اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی احتیاط نہیں چھوڑنی چاہیے، SOPs کو نہیں بھولنا چاہیے۔ میرے سارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے یہی التماس ہے کہ کائنڈلی ماسک پہنیں، SOPs کا خیال رکھیں۔ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا، کرونا ابھی ہے، اس لیے آپ لوگ یہ سبجیکٹ نکال دیں اپنے مائنڈ سے کہ کرونا ختم ہو گیا، کرونا ہے ابھی، اس لیے SOPs کو آپ کیئر کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ جو ہے ویو آنے والی ہے اور باہر تو آ چکی ہے، تو آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے جانتے ہیں کہ بات ہو رہی تھی قیام امن کے حوالے سے، قیام امن کے لیے قانون سازی کی کیا اہمیت ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بلدیاتی ادارے ہوں، صوبائی اسمبلیاں ہوں، قومی اسمبلی یا سینٹ، جو ہمارے چاروں ادارے ہیں، ان میں اہم ترین بات جو ہے نا وہ ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر، امن عامہ کو مینٹین رکھنے والی۔ ٹھیک ہے، اور اس کی کیونکہ ایک معاشرے کے اندر آپ جتنے مرضی دیگر قانون سازیاں کر لیں، ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، دیگر معاشرتی مسائل کے حوالے سے، لیکن اگر اس معاشرے میں امن قائم ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کا رزلٹس فروٹفل ثابت ہوگا۔ لیکن خدا نہ خواستہ کسی ملک میں، کسی صوبے میں، کسی معاشرے میں اگر امن قائم نہیں ہے اور وہ انتشار کا شکار ہے تو آپ کے سارے جو دیگر اقدامات ہیں وہ سارے وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اس لیے سب سے بنیادی اور پہلا بات جو ہے وہ امن عامہ، امن کا قائم کرنا اور امن کا مطلب قانون سازی۔ الحمدللہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے اس حوالے سے قانون تو بہت ہی اچھے موجود ہیں، ان پہ عمل درآمد کے لیے ایجنسیز بھی بڑا اچھا اپنا رول کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن یقیناً ہر سطح پہ اس کی جو بہتری کی گنجائش ہے وہ یقیناً ہے، اس میں زیادہ بہتری لائی جا سکتی ہے، جس میں منتخب نمائندے بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ان مسائل کو ان کے سامنے اجاگر کریں، اور ساتھ میں ہمارا اپنا انفرادی طور پر ہر شخص کا بھی یہ رول ہے کہ جو ملک کے قوانین بنے ہوئے ہیں، لاز بنے ہوئے ہیں اس سلسلے میں، ان پر وہ عمل درآمد کرنا جو ہے وہ اس پر اپنا فرض ادا کرے اور دیگر کو بھی کنونس کریں۔ ٹھیک ہے، نیشنل ایکشن پلان کیا ہے، پلان کیا ہے اور اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں جب اس ملک میں بدقسمتی سے دہشت گردی کی ایک لہر، پاکستان کافی عرصے سے دہشت گردی کی ایک لہر کا شکار رہا ہے، کوئی شک نہیں، اور پاکستان کے افواج نے اور اداروں نے اور عوام نے جو ہیں ہزاروں لاکھوں اس معاملے میں قربانیاں دی ہیں، اور مسلسل جو ہے انہوں نے اس ملک کے اندر اس چیز کو ختم کرنے کے لیے وہ صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ اسی دوران ضرورت اس عمل کی تھی کہ دیکھیں صوبائی حکومت اپنے طریقے سے قوانین رائج کر رہی ہے، اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہی تھی، فیڈرل گورنمنٹ اپنے طریقے سے کر رہی تھی، ریلیجس جو علماء تھے وہ اپنے طریقے سے کر رہے تھے، اقلیتیں اپنے طریقے سے کر رہی تھیں، پاکستان کی فوج اور دیگر ادارے اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہوئی کہ ہم سارے مل بیٹھے، فوج بھی مل بیٹھے، جو ادارے ہیں ان کا فیڈ بیک بھی لیا جائے، منتخب نمائندے بھی موجود ہوں، پروونشل گورنمنٹ کے نمائندے، ریلیجس فیکٹر کے جو لوگ ہیں وہ تمام مکاتب فکر کو اکٹھا بٹھایا جائے، ایک فورم بنایا جائے اور ان کی مشاورت کے ساتھ قانون سازی کی جائے کہ آپ بتائیں کہ اس چیز کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور جیسے ہی جو ہے ان کا متفقہ فیصلہ ہو، یقیناً اس پہ متفقہ فیصلہ ہوا، کافی محنت ہوئی اور اس کے کافی پوائنٹس جو ہیں سامنے آئے، نئی چیزیں تھیں ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ بہت سارا عمل ہو چکا ہے اور اس کے بہتر رزلٹ آ رہے ہیں۔ باقی جو نکات رہ رہے ہیں ان کی ضرورت ہے کہ اگر جلد از جلد ہم ان کو بھی مل جل کر ان پہ عمل درآمد پوری طرح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے گا، اور یہاں پہ ہر طرف یہ دہشت گردی سے ہمارا ابھی بھی بہت بہتری ہے، مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ بالکل، پاکستان کو معاشرتی سطح پر کن مشکلات کا سامنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا ہے فائنینشیل کرائسس، اکنامک کرائسس نیشنل سطح پہ بھی، اور پھر اس کا جو نیچے لیول آتا ہے خاص طور پہ بالخصوص کرونا کے دنوں میں جو لاکھوں مزدور جو تھے دہاڑی دار وہ جو متاثر ہوئے ہیں وہ ابھی تک پوری طرح ان کو روزگار نہیں مل پا رہا۔ یقیناً حکومت اور دیگر لوگ اپنی طرف سے بہترین کوشش کر رہے ہوں گے، ہمیں ان کی بے تنقید نہیں کرنی، نہ یہ فورم ہے کہ ہم کر سکیں، لیکن یہ ہے ضرورت اس عمل کی ہے کہ سب سے پہلے غریب کا جو چولہا ہے جو ٹھنڈا ہو رہا ہے اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ان کا جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا ہمیں سوچنا ہوگا، نمبر ایک۔
دوسرا معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا جو المیہ پاکستان میں جنم دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت لاکھوں، میں کروڑ بھی کہہ سکتا ہوں، کہ قریب گریجویٹ اور ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی درجہ چہارم کی نوکری دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل جل کر اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ یہ اگر ہماری اس نوجوان نسل کے اندر جس نے چل کر ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے، وہ اگر مایوسی کا شکار ہوتے چلے گئے تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ ہمارا بڑا قیمتی اثاثہ ہے۔ یقیناً ہم سب لوگوں کو مل کر ایسی پلاننگز کرنی چاہیے تاکہ یہ پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں ان سے ہم فائدہ لے سکیں اور ان کی بے روزگاری کو ختم کر سکیں۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کی ہے۔ میں چلتی ہوں اور بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر ارشد ورسی صاحب آپ سے، اور ایک دوسرے کے نظریات اور عقائد کا احترام کرنا کس قدر ممکن ہے اور کس طرح کیا جا سکتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں دنیا کے تمام مذاہب احترام انسانیت اور ایک دوسرے کے جذبات کا درس دیتی ہیں۔ ان کا احتیاط خیال کیا جائے، ان کو احترام دیا جائے، اور کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب کے اوپر تنقید کرے، طعن کرے، یا اس کے خلاف کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے لوگوں کی دل شکنی ہو یا دل آزاری ہو۔ ہمارا مذہب بلکہ دنیا کے تمام مذاہب، ایون دین میں یہ سمجھتا ہوں جن کو لوگ دہریہ کہتے ہیں، وہ بھی انسانیت کے بہت بڑے پجاری ہیں۔ وہ بھی انسانیت کی طرف آنے کے لیے انسانوں کے اندر پیار اور محبت کی دعوت اور تعلیم دیتے ہیں۔ خاص کر اس وقت جو ضرورت ہے ہماری، کیونکہ جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نصاب کے اندر خاص کر اگر ہم اپنے کورسز کے اندر اس طرح کے عنوانات اگر شامل کر لیں، شروع سے ہی ہم اپنے بچوں کو مذہبی جو تعصبات سے بالا تر ہو کر ان کی اس انداز میں ہم تربیت کریں کہ جس سے ان کے نزدیک جو فرسٹ جو پرائورٹی ہے وہ ایز اے ہیومن بینگ انسان ہے، ہمیں ان سے پیار کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا ہے، ہمیں لسانی، ہمیں معاشرتی، معاشی، مذہبی تعصبات سے بالا تر ہو کر جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر امن ہوگا۔ اور ہمیں ہمارا ہر دین یہی کہتا ہے کہ تم لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اگر کوئی بیمار ہے تم اس کی تیمارداری کرو، اس کا علاج کرو، اور اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے اس اپنے مال میں سے، بلکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ جو تمہارا سب سے پسندیدہ مال ہے، جو اچھا مال ہے، تم اس کو لوگوں کے اوپر خرچ کرو۔ اچھا، ایک دوسرا سوال جو میں کرنا چاہتی ہوں، کرونا جیسی ہنگامی حالات میں منفی رویے اور شدت پسندی جو ہے کس طرح معاشرے کو متاثر کرتی ہے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں، شدت پسندی کرونا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لوگ الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے کے ممالک کے اوپر کہ فلاں نے یہ جرثومہ پھیلا دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، جس سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہم کسی چیز کی تحقیق نہ کر لیں، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، ہم تسلی نہ کر لیں، اس وقت تک ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے شدت پسندی کے جذبات لوگوں کے اندر پیدا ہوں۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو روکیں۔ ہمارا ملک اور قانون جو ہے وہ موجود ہے، اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی کی جائے، اور وہ مذہبی تعصبات کو پھیلانے والوں کو روکا جائے، ٹوکا جائے، اور ہمیں محبت اور پیار کا درس دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں۔ بہت خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر بختیار۔ آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں امن کی سرگرمی میں خواتین کا کیا رول ہونا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہمیں بلا تفریق کام کرنا چاہیے، اور ڈاکٹرز نے بھی ماشاءاللہ بالکل بلا تفریق کام کیا، اور ہم لوگ بھی اپنے لیول پہ بلا تفریق کام کریں، اور احترام انسانیتی بھی چیزیں خواتین کو ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو سپورٹ کریں، ہم اپنے بچوں کی اس طرح تعلیم و تربیت کریں کہ خواتین کی سپورٹ ہو۔ ان کو چاہیے، ان کو آج کل بہت جگہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ فیملیز جہاں خواتین کی گرومنگ پہ، خواتین کی پڑھائی پہ بڑا وہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن نہیں، اگر آپ نے گھر کی اچھی تربیت اور تعلیم و تربیت کرنی ہے، اپنی فیملی کو اچھا چلانا ہے، اپنی فیملی کی پراپر گرومنگ کرنی ہے، خواتین کو آپ کہیں بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی معاشرے
में चले जाएं। जब तक खवातीन आपके प्रॉपर वर्कआउट में नहीं होंगी, आपका सिस्टम नहीं चलेगा। इसलिए हमें खवातीन को भी साथ साथ चलाना चाहिए, और यही गवर्नमेंट भी अच्छा रोल। आप निश्चित जितनी मेरिट देखें, टॉप मोस्ट मेरिट किसका होता है? खवातीन का। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जावेद सदीकी आपकी तरफ आते हैं, क्या मकामी सतह पर अमन फोरम्स की तश्कील से माशरे में अमन को फ़रोग मिलेगा, पेशरफ्त होगी? आप क्या कहते हैं? यकीनन बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक तरीक़ाकार है। इस अमन फोरम का मकसद भी यही होगा कि उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो रिलीजियस भी हैं, वो जो है सोशल सेक्टर से भी हैं और वो सियासी सेक्टर से भी हैं, तो उनको अगर उनके नुमाइंदे लेकर उनको मिल बैठ के और अगर वहाँ पे अमन और रवादारी का एक दूसरे का अगर हम एक दूसरे को कन्विंस अच्छे तरीके से कर लें, तो यकीनन जब हम एक बात इज्तिमाई तौर पर एक फ़ोरम के अंदर करके जाते हैं तो हम रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस फोरम में जो बात की है उसको आगे जाकर अपने अपने जगहों पे फैलाने के। तो मैं ये समझता हूँ कि अमन फोरम के क़याम से यकीनन इसके बेहतर नताइज आए भी हैं हमारे मुख्तलिफ़ ज़िलों में। जो इस तरह की तंजीमें बैनुल मज़ाहिब तंजीमें बनी हुई हैं, तो वो जब कोई इस तरह के इवेंट्स आते हैं, मजहबी इवेंट्स आते हैं या इस तरह के इवेंट्स आते हैं, तो उसमें सारे लोग पहले मिल बैठते हैं और मिल बैठ के आपस में एक प्लानिंग करते हैं, एक रवादारी का एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करते हैं। फिर हर एक को वो उनके मसलक और उनके मज़हब के मुताबिक वो सारी एक्टिविटी करने की इजाज़त देते हैं खुशदिली के साथ। ठीक है। मकामी सतह पर अमन कमेटियों के क़याम के लिए मजहबी, सियासी और समाजी नुमाइंदों को किस तरह मुत्तहिद किया जा सकता है? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट सतह पर, डिविजनल सतह पर पाकिस्तान में और इवन प्रोविंशियल सतह पर इस तरह की कमेटियाँ बनी हुई हैं, जिनमें जब मजहबी मामलात के चीज़ें आती हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी पीस कमेटियाँ बनी हुई हैं। वो पीस कमेटियों में सारे मकतब फ़िक्र के लोग बैठते हैं और मिल बैठकर इस चीज़ को तय करते हैं कि हम इख्तलाफी जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट नहीं करेंगे और हर एक को अपने अपने अकीदे के मुताबिक, अपने अपने मज़हब के मुताबिक इस इबादत करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये आपस में हम तय करते हैं और जाकर फिर हम अपने अपने लोगों को यही बात कन्वे भी करते हैं भी हम ये चीज़ तय। इसी तरह डिविजनल सतह पे भी होती हैं और सूबाई सतह पे भी है, इवन कौमी सतह पे भी है। और जहाँ तक पॉलिटिकल है तो उसके लिए जितनी असम्बलियाँ बनी हुई हैं, सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बलियाँ, वहाँ एक फ़ोरम हमारे पास होता है, उसमें स्पीकर साहब बैठ जाते हैं, उसमें अपोजिशन के नुमाइंदों को भी बुला लेते हैं और इक़्तिदार वाले नुमाइंदों को भी बुला लेते हैं और मिल बैठ के वहाँ बहुत सारी चीज़ों पर कंसेंसस करते हैं, जिससे यही रवादारी भी पैदा होती है और चीज़ें भी आगे बढ़ती हैं आवाम की फलाह बहबूद के लिए। ये बेहतर रिजल्ट्स इससे आते हैं। ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर इशरत साहब आपसे बात करते हैं, बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आगे किसे कहते हैं, कुछ इस पर भी रोशनी डाल दीजिए। बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक जो है, ये जिस भी मुआशरे में हम रह रहे होते हैं, दुनिया के अंदर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो किसी न किसी अकीदे का फॉलोअर ना हो। बिल्कुल ज़ाहिर है, जब वो मुख्तलिफ थाट्स सामने आते हैं तो ऑटोमेटिकली इट मे बी पॉसिबल वो इख्तलाफात हो सकते हैं उनके रहन सहन में, उनकी बुदोबाश में, उनकी सोच व विचार में, उनके इबादत के तरीक़ों में, उनके सोशल सेटअप में। तो हमें तमाम मज़ाहिब, मैं ये समझता हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी यही है, तो तमाम मज़ाहिब के अंदर ख़ुसूसन जो हमारी पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम मिनॉरिटीज़ हैं, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग, मज़ाहिब के लोग हैं, फिर हमारे मसालिक हैं। हमें तो हमारा जो फोकस है वो पाकिस्तान है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। पहले हम पाकिस्तानी हैं, बाद में हम फिर कुछ और चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरा अकीदा और ईमान है। इस हवाले से हमें ये चाहिए कि हम सबसे पहले अपने उन इख्तलाफात को, अपनी सोचों को पस पुश्त डालते हुए हमें फर्स्ट प्रायोरिटी एज ए ह्यूमन बीइंग बनी नौ इंसान को देनी चाहिए। जब हम बनी नौ इंसान की तरफ आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे वो जो जज्बात हैं, हमारे जो तासुबात हैं, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक वो बच्चा है, वो मासूम है, या वो नौजवान है, या वो बुज़ुर्ग बूढ़ा है, वो है हमारे नज़दीक जिसे हमने बचाना है। इवन दिन इसी कोविड-19 के हवाले से तकरीबन साल होने वाला है, लाखों की तादाद में पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है वो दार फ़ानी में चले गए। पाकिस्तान में भी लोग सैकड़ों की तादाद में वफ़ात पा गए इस बीमारी की वजह से। लेकिन हमने ये देखा कि
تمام مذاہب کے لوگوں نے، تمام مسالک کے لوگوں نے مل بیٹھ کر انسانوں کو اہمیت دی، ان کا علاج معالجہ کیا. جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہی تھی کہ انہوں نے بغیر کسی چیز کے بالا طاق رکھتے ہوئے ایز اے ہیومن بینگ، فری آف کسی انٹرسٹ کے یا کسی مذہبی محبت کے، انہوں نے ایک انسانیت کے ناطے سے کام کیا. میرا بھی یہی آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ معاشرے کے مختلف عقائد کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں، ہم جب سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلی بات یہ، جتنے بھی مذاہب والے ہیں وہ سب کے سب اللہ کو تو مانتے ہیں، نام مختلف ہو سکتے ہیں، جب یہ بھی سب مانتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو پھر فرق نہیں رہ جاتا، ہم سب ایک ہیں. جب ایک کی بات کریں گے تو فرق ختم. دیکھیں انسانی جذبات جو انسان کے اندر، باڈی کے اندر مختلف قسم کی کیفیات ہوتی ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے مذاہب جو ہے وہ بہترین رول پلے کرتے ہیں، تعلیمی ادارے بہترین رول پلے کرتے ہیں. سب سے پہلی درسگاہ جو ماں کی درسگاہ ہے، ماں اور باپ جو ہیں، اگر وہ بچپن میں ہی اپنے بچوں کو اس انداز سے ان کی تربیت کریں کہ ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں دور رکھنا ہے، ہمیں جو ہے انسانیت کی طرف چلنا ہے اور اعتدال پسند رویے کو اپنانا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، ایک دوسرے کو چھوڑ دینا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. کسی کے دیکھیں اختلافات ٹھیک ہوں لیکن وہ اس محفل میں ہوں، اور وہ لیول دیکھا جاتا ہے کہ کس لوگوں کے ساتھ کس انداز سے ہم نے بات کرنی ہے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عشرت بصری صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر مختار فاروق، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، تشریف لائیں آپ. اس کے ساتھ ہی ناظرین، عائشہ کو دیں گے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.